अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू किताबुर्रहन में है। तो आज किताबुर्रहन में जो चीज़ आपके सामने पेश की जाएगी वो शराइत हक़ में से कुछ शराइत होंगे, क्योंकि हमने पिछले दर्स में एक शर्त ये पढ़ी थी कि जो हक़ किसी के ज़िम्मे साबित हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बदले में रहन ले सकते हैं। अब फरमाते हैं कि अगर हमारा कोई हक़ किस्तों की सूरत में है, मसलन जैसे कि कुछ दियतें भी ऐसी हैं कि दियात में पूरी एक दफ़ा नहीं देनी होती है, एक साल में देनी होती है, फिर दूसरा ऐसा दूसरे साल में, तो कहते हैं जो उसकी किस्त हाज़िर होती जाएगी उसके बदले में जो है क्या है, हम रहन लेना चाहें तो रहन ले सकते हैं। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि कभी कभी मौला अपने अब्द के साथ तहरीर करता है कि अगर इतने पैसे तूने मुझे दिए तो तुमको मैं आद कर दूंगा। तो इसको कहते हैं किताबत का अक़द, यानी आपस में किताबत की है। मशरूता का मतलब ये है कि जब तक पूरे के पूरे पैसे अदा नहीं करोगे तो हमारा एक जुज़ भी आज़ाद नहीं होगा। तो अब मौला के इस अक़द के ज़रिए गोया कि उसकी तरफ पैसे हो गए, तो मालिक किताबत पर कहते हैं कि रहन ले सकते हैं या नहीं, फरमाते हैं जी हाँ ले सकते हैं। खूब, उसके बाद फिर अगर अब्द दे सका तो ठीक, नहीं तो ये अक़द वैसे भी जायज़ है, जब तोड़ना चाहे तो वो तोड़ सकता है। फिर माल जो आला की बात है, फरमाते माल जो आला का मतलब ये है कि कोई शख्स कहता है कि भाई मेरा ऊँट गुम हो गया है, जो भी लेकर आएगा मैं उसे 1000 रुपये दूँगा। अब एक बंदा आया, वो कहता है कि 1000 के बदले में मुझे रहन दे दो, मैं ऊँट ढूंढ के लाता हूँ, तो उसको रहन नहीं दी जा सकती, इसलिए कि पता नहीं उसे ऊँट मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा। तो उसके ज़िम्मे में जो है क्या है, ये माल है ही नहीं उस ऊँट के मालिक के ज़िम्मे में, तो ऐसी सूरत हाल में रहन भी नहीं ली जा सकती। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि जनाब आप ऐसी चीज़ रहन पर दें कि जिससे इंसान जो है क्या है फ़ायदा हासिल कर सके। अगर मेरा वालिद आपका अब्द है, आप उस अब्द को मेरे हवाले करते हैं, तो मैं तो अपने वालिद को बेच नहीं सकता हूँ, ठीक है, तो नतीजे में मैं उसको रहन पे नहीं रख सकता। इसी तरीके से अगर आप मुझे कहते हैं कि भाई ये जो घर मैंने किराए पर दिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको जो है क्या है जनाब इसकी मनफ़अत जो है क्या है रहन पे रख रहा हूँ, तो वो मनफ़अत भी जो है क्या है हमारे काम की नहीं है। और उसके बाद आखिर में फरमाते हैं कि जो चीज़ रहन पे रख रहे हैं वो जो है कर्ज़ के बराबर या उस कर्ज़ से ज़्यादा हो तो आपकी जो है क्या है ये रहन ठीक है, अगर कम होगी तो उस रहन का ठीक होना मुश्किल है। बहस आसान है। अभी हम चलते हैं जनाब इबारत की तरफ। फरमाते हैं व यजूज़ रहनो, और जायज़ है रहन इंदल हुलूल, जब उस हक़ के देने का वक्त हो जाए, अला किस्त ही, अगर पूरे का टाइम नहीं पहुंचा, उसकी कुछ किस्त है, मसलन जैसे कि माल जिनायत दियत जिनायत में है, वो वसुलसो, वो तीसरा हिस्सा है, बाद हुलूल कुल हौलिन, जब वो तीनों सालों में से हर साल आ जाए। पहला साल आ गया तो सुल्स का हमारा हक़ उस पर साबित हो गया, हम उस सुल्स के बदले में रहन ले सकते हैं। फिर दूसरे साल में दूसरे सुल्स पर, और तीसरे साल में तीसरे सुल्स पर। खूब, उसके बाद फिर फरमाते हैं कि वो मालुल किताबत, और मालिक किताबत पर भी रहन लेना चाहे तो ले सकते हैं। वह इनकानत, अगरचे हो वो किताबत मशरूततन, किताबत मशरूता हो। किताबत मशरूता की मैंने वजाहत आपके खिदमत में पेश कर दी। अल अक़रब लिअन्नहा, इसलिए कि ये मालिक किताबत लाज़िमतुन लिल मुकातब, ये लाजिम है मुकातब को अदा करना। मुतलकन, मुतलकन का मतलब क्या है,
چاہے وہ کتابت مطلقہ ہو چاہے مشروطہ۔ مطلقہ میں یہ جتنے پیسے دیتے جاؤ گے اتنے آزاد ہوتے جاؤ گے، مشروطہ میں یہ کہ پورے کے پورے دو گے تو آزاد ہوگے، علی الاصح قول اصح کے بنیاد پر۔ والقول الآخر، لیکن ایک دوسرا قول ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ان المشروطۃ بتحقیق، یہ کتابت مشروطہ جائزۃ من قبل المکاتب، یہ مکاتب کی طرف سے، عبد کی طرف سے جائز ہے، فیجوز لہ، پھر جائز ہے اس عبد کے لیے، خوب التعجیز نفس ہی نہیں بلکہ تعجیز و نفس کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے کیا ہے وہ عاجز کر دے کہ میں نہیں دے سکتا ہوں۔ فلا یصح رہن، پس صحیح نہیں ہوگی رہن علی مالہا، اس کتابت مشروطہ کے مال پر، لانتفاء فائدتہ، اس لیے کہ رہن کا فائدہ منتفی، وہ کہے گا میں بھائی عقد کو ہی ختم کرتا ہوں، اذ لہو، اس لیے کہ اس عبد کو حق ہے اسقاطہ، کہ جناب وہ اس کتابت کو ختم کرے، متی شاء، جب چاہے، یا اسقاطہ کی ضمیر رہن کی طرف پلٹا دیں۔ وَهُوَ عَلَى تقدیر تسلیم ہی، کہتے ہیں کہ اگر ہم اس قول کو تسلیم بھی کریں کہ وہ خود کو عاجز کر سکتا ہے، خوب عقد کو ختم کر سکتا ہے، لیکن غیر مانع منہ، وہ رہن سے مانع نہیں ہے۔ کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں جو بعد میں عقد ٹوٹ جائے پھر بھی اس پر رہن لے سکتے ہیں؟ کہ رہن علی ثمن، جیسے کہ آپ ثمن پر رہن لیتے ہیں فی مدت الخیار، مدت خیار میں، یعنی میں نے آپ سے ایک گھوڑا خریدا، میں نے آپ کو ثمن دی، لیکن 3 دن تک تو خیار حیوان بھی ہوتا ہے، ان 3 دن میں بھی اگر آپ اس ثمن پر رہن لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، ممکن ہے کہ میں وہ عقد ہی جو ہے کیا ہے وہ توڑ دوں، تو اس حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وفی قول ثالث، ایک تیسرا قول آیا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں، ان المشروطۃ، یا تو ان المشروطۃ جائزۃ من الطرفین، بھائی یہ کتابت مشروطہ صرف عبد کی طرف سے جائز نہیں بلکہ عبد اور مولا دونوں کی طرف سے جائز ہوتی ہے، والمطلقۃ لازمۃ من طرف سید خاصہ، جبکہ کتابت مطلقہ وہ سید اور آقا کی طرف سے لازم ہوتی ہے، وَيَتَوَجَّهُ عدم صحت رہن ایزن کا سابق، پھر تو یہاں پر بہتر ہے کہ ہم مطلقہ میں بھی کہیں کہ رہن لینا صحیح نہیں ہے، کہ سابق جیسے مشروطہ میں ہم نے کہا تھا کہ رہن لینا صحیح نہیں ہے۔ خوب، وہ مال الجعالت، اچھا جعال کے مال پر رہن لے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، ایک صورت میں لے سکتے ہیں، ایک میں نہیں، بعد رد، اگر آپ نے وہ اونٹ لا کر مالک کو دے دیا، اب کہہ سکتے ہیں کہ مجھے دے دو، لثبوت ہی، اس لیے کہ مال جعالہ ثابت ہو گیا، پھر ذمت اونٹ کے مالک کے ذمے میں، حین اذن، جب اس کو واپس کر چکا، لا قبلہ کی ضمیر رد کی طرف جائے گی، رد سے پہلے اگر وہ لینا چاہے رہن تو نہیں لے سکتا ہے۔ خوب، وَإِنْ شَرَعَ فِيهِ، شرع کا فاعل کون ہے؟ عامل، ٹھیک ہے، فیہ کی ضمیر جائے گی عمل کی طرف، اگرچہ اس بیچارے ڈھونڈنے والے نے اس جناب جو ہے کیا ہے اونٹ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، لأنه لا يستحق شيئا منه، اس لیے کہ یہ عامل اس اجرت کے ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہوتا ہے، الا بتمام ہی، تمام ہی کی ضمیر عمل کی طرف پلٹا ہے، مگر یہ کہ وہ پورا عمل کر لے، یعنی اونٹ کو ڈھونڈ کے لے آئے۔ وکیل یجوز بعد شروع ہے، اور قول کیل کہتا ہے جائز ہے رہن لینا بعد شروع، جیسے اس نے وہ عمل شروع کیا، لأنہ، اس لیے کہ شان یہ ہے، یا یوں کہ لأنہ شروع کے بعد، یعول الی اللزوم، یہ آپ کا عقد جعالہ مائل ہوتا ہے کس کی طرف؟ لزوم کی طرف، کا ثمن فی مدت الخیار، جیسے کہ مدت خیار میں ثمن میں بھی امید یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ مدت خیار گزر جائے گی اور ہمارا عقد پکا ہو جائے گا، لیکن وہ ضعیف، یہ قول کیل جو ہے کیا ہے ضعیف ہے، والفرق واضح، بھائی ثمن میں اور اس میں فرق واضح، ثمن میں نے کچھ دیا ہے، اس کے بدلے میں کچھ لیا ہے، لیکن یہاں تو ممکن ہے کہ مجھے اونٹ ملے ہی نہیں، تو پھر یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔
لأن البیع اس لیے کہ بیع جو ہے یکفی فی لزوم ہی اس کے لزوم کے لیے کافی ہے، بیع کے لازم ہونے کے لیے ابقاءہ کہ ہم بیع کو باقی رکھیں اپنے حال پر، فتنقضی المدت پھر وہ مدت بھی گزر جائے گی، والاصل عدم الفسخ اور اصل بھی یہ ہے کہ یہ عقد فسخ نہیں ہوگا، لیکن جعالہ اس کے برعکس ہے کہ جعالہ میں بھائی پتہ نہیں مال ملے گا یا نہیں ملے گا، اونٹ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ولا بد اور ضروری ہے من امکان استیفاء الحق من رہن، رہن اتنی ہو کہ جس سے ہم پورا حق حاصل کر سکیں، خوب اتنا ضروری ہے۔ لے تحصل الفائدۃ المطلوبۃ من التوثق بہ تاکہ حاصل ہو وہ فائدہ جو ہم طلب کرتے ہیں اس رہن کے ذریعے۔ فلا یصح الرہن پس رہن دینا صحیح نہیں ہے علی منفعت جناب اس منفعت پر المؤجر عینہ کہ جس کی عین کرائے پر دی گئی ہے، مدتاً معینتاً معین مدت کے لیے، 1 سال کے لیے گھر میں نے کرائے پر دیا ہے، اب خود یہ گھر بھی میں رہن پہ نہیں رکھ سکتا ہوں، لأن تلک المنفعت الخاصہ اس لیے کہ اس گھر میں جو وہ خاص منفعت رہائش والی مثلاً تھی، لا یمکن استیفاؤها وہ تو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، الا من العین المخصوصۃ مگر اس خاص گھر سے، حتی لو تعذر الاستیفاء منها بموت ونحوہ بطلت الاجارۃ یہاں تک کہ متعذر ہو جاتی ہے منفعت حاصل کرنا اس عین سے بموت، بھائی اگر مجر مر جائے، ونحوہ یا اس قسم کے اور مسائل ہو جائے، بطلت الاجارۃ پھر تو اجارہ بھی باطل ہو جائے گا۔ فلو آجرہ فی ذمت اگر کوئی شخص کوئی چیز کرائے پر دیتا ہے لیکن اس کو معین نہیں کرتا، بھائی میں آپ کو 1 کروڑ کار جو ہے کرائے پر دوں گا، کما لو آجرہ ہو، یا مثلا آپ کسی کو مزدور بناتے ہیں کہ بھائی تم میرے مزدور بنو اللہ تحصیل خیاطت ثوب کہ کپڑا سی کر دو۔ اب ایک اور بھی ذہن میں بات رکھ لیں، اوپر جو اجارے والی بات ہے اس میں معین کرتے ہیں کہ تم ہی میرے کپڑے سیو گے، اور وہ مر گیا، خوب یہاں پر یہ ہے کہ بھائی مجھے کپڑے کی سلائی چاہیے، تم سیو یا کوئی اور سیے، وہ بنفس ہی اور بغیر ہی، خود سیو یا کوئی اور سیے، لے امکان استیفائیہ پھر تو یہاں پر جو ممکن ہے کہ ہم یہ سلائی حاصل کریں ہین اذن من رہن سے، فإن الواجب تحصیل المنفعہ واجب کیا ہے منفعت حاصل کرنا، علی ای وجہ اتفق جس طریقے سے بھی وہ منفعت حاصل ہو، چاہے وہ خود وہ بندہ کرے جس کو میں نے اجیر بنایا یا کوئی اور کرے۔ وتصح زیادۃ الدین علی الرہن کہتے ہیں یہ صحیح ہے کہ میرا قرضہ 1 لاکھ ہو، میں رہن 50,000 کی لوں، فإذا استوفى الرہن بقی باقی تو جب اس نے اپنا قرض اس رہن سے لے لیا 50,000 بقی الباقی باقی 50,000 باقی رہے گا، متعلقاً بذمت ہی اس راہن کے ذمے جو حقیقت میں مقروض ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے وزیادۃ رہن علی الدین، بھائی قرض 1 لاکھ ہے، رہن 2 لاکھ کی ہے، وہ فائدتہ اس زیادت رہن کا فائدہ کیا ہے، فرماتے ہیں اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کیا فائدہ بھائی، سعۃ الوثیقۃ بھائی جس چیز سے میں قرضہ اٹھاؤں گا اس میں وسعت ہے، ومن راہن من التصرف المجموع اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم راہن کو کریں اس پوری چیز میں تم تصرف نہیں کر سکتے ہو، جب 1 لاکھ کے بدلے میں 2 لاکھ والی چیز پہ وہ تصرف نہیں کر سکتا، فَيَكُونُ بَائِسًا عَلَى الْوَفَاءِ پھر اس پر یہ پابندی سبب بنے گی کہ وہ جلدی قرضہ ادا کرے۔ وَلِإِمْكَانِ طَلَفِ بَعْضِ اور زیادہ رہن لینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر رہن کا کچھ حصہ تلف بھی ہو جائے فَيَبْقَى الْبَاقِي پھر بھی اس کا دوسرا حصہ باقی رہے گا، حافظاً للدین دین نہیں پڑھنا تاکہ وہ ہمارے قرض کی حفاظت کر سکے، ہمیں قرض جو ہے کیا وہ مل سکے۔ تو الحمدللہ آج کے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ رہن قرض سے کم بھی ہو سکتی ہے، اگر کم ہوئی تو ہم رہن بیچ کر اپنا حصہ اٹھا لیں گے، باقی قرضہ سامنے والے راہن کے ذمہ ہوگا، اور رہن زیادہ بھی ہو سکتی ہے، زیادہ ہوگی تو پھر مزید ہمیں اطمینان ہوگا
کہ بھائی ایک تو یہ کہ رہن کے تلف ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کچھ حصہ تلف ہو گیا پھر بھی دوسرا حصہ باقی رہے گا جسے ہم قرضہ اٹھا لیں گے۔ اگر تلف نہیں ہوتی تو بھی راہن تو منع ہے کہ اس رہن میں تصرف نہیں کر سکتا، جبکہ اس کی رہن قرض کے ڈبل ٹرپل ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ مجبور ہوگا کہ جلدی قرض ادا کر سکے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔